सामीन कराम, आप सुन रहे हैं मिर्ज़ा अमजद बेग के लड़े गए मुकदमात के सिलसिले में एक दिलचस्प मुकदमे की दास्तान जिसका नाम है खारे हवस। ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो जनवरी के इब्तदाई अय्याम थे। हल्की हल्की सर्दी शुरू हो चुकी थी। दिन खासे खुशगवार और रात खुश्क हो जाती थी। हस्बे मामूल एक सुबह मैं तैयार होकर दफ्तर जाने के लिए घर से निकल ही रहा था कि मेरे रिहायशी फोन की घंटी बज उठी। मैंने ब्रीफ केस को साइड टेबल पर रखा और रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। फिर माउथ पीस में हल्के से कहा, हेलो। हेलो बेग साहब, दूसरी जानिब से इस्तफसार किया गया। जी, मैं मिर्ज़ा अमजद बेग बात कर रहा हूँ। बेग साहब, आपने मुझे पहचाना? वो आवाज़ तो मुझे शनासा सी महसूस हो रही थी, ताहम अभी तक मैं उस आवाज़ के हामिल शख्स को पहचान नहीं पाया था। मैंने माजरत आमेज अंदाज में कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं वाकई आपको पहचान नहीं सका। यार, अक्सर लोगों को कहते सुना है, ये वकील हजरात बहुत खुद गर्ज और तोता चशम होते हैं। अगर किसी से मतलब ना हो तो उसे पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर इसी पेशे से मुंसलिक हूं। दूसरी तरफ से बोलने वाले हजरत बात करते करते बेतकल्लुफ हो गए और कहा, यार बेग, क्या तुम लोगों के कहे को सच साबित करके दिखाना चाहते हो? मैं तो समझ रहा था कि तुम मेरी आवाज़ सुनते ही पहचान लोगे। मैंने उस आवाज़ से हासिल होने वाले अंदाज की बिना पर कहा, आप नियाजी साहब तो नहीं हैं? बिल्कुल, तुमने दुरुस्त अंदाजा लगाया है। दूसरी जानिब से कहा गया, मैं फारूक नियाजी बात कर रहा हूँ। फारूक नियाजी साहब मेरे एक सीनियर और बेतकल्लुफ दोस्त थे। मैंने उनकी दोस्ती और सोबत से बहुत कुछ सीखा था। पहले वो यहीं कराची में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, फिर वो इंग्लैंड चले गए और हमेशा के लिए वहीं के होकर रह गए। उन्होंने अपने पेशे को छोड़ा नहीं था और वहाँ ल्यूटन बेड्स में वकालत जारी रखी। हमारे दरमियान ये राबता कमोबेश 12 साल के बाद हो रहा था। रस्मी अलैक सलैक के बाद मैंने दोबारा माजरत की। सॉरी नियाजी साहब, मैंने कदरे खफीफ होते हुए कहा, काफ़ी अरसे के बाद आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, इसलिए पहचानने में दिक्कत हुई। आप इस वक्त कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई, मैं इसी शहर यानी कराची से बोल रहा हूँ। आप कब तशरीफ़ लाए? उन्होंने बताया, चंद रोज़ ही हुए हैं। कब तक क़याम का इरादा है? मुस्तकिल क़याम के इरादे से आया हूँ यार। तो गोया आपने इंग्लिस्तान को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। मैंने कहा, क्या करूं भाई? वो कदरे शिकस्ता लहजे में बोले, औलाद जवान हो गई है, ख़ास तौर पर मेरी बेटी सने बलूगत को पहुंच गई है। तुम वहां आते जाते रहते हो, वहां के माहौल और कवानीन को भी जानते हो, इसलिए मेरी मजबूरी को भी समझ सकते हो। आप ठीक कह रहे हैं नियाजी साहब, मैंने ताईदी अंदाज में कहा। वालदैन के लिए जवान औलाद, खसूसन बेटियों का मामला बहुत नाजुक होता है। हम पाकिस्तान के परवरदा मुसलमान वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते जो वहाँ के कल्चर, कानून और माहौल का खासा है। नियाजी साहब ने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, बस यार, यही सब जमा तफरीक और ज़रब तकसीम करने के बाद मैं वतन वापस लौट आया हूँ। चलें, आपने जो किया अच्छा ही किया। मैंने कहा, मुलाकात के लिए कोई वक्त दें ताकि तफसीली गुफ्तगू हो सके। वो जल्दी से बोले, हाँ हाँ, तफसीली मुलाकात तो बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द एक भरपूर मीटिंग करेंगे। फिलहाल तो मैंने तुम्हें एक जहमत देने के लिए फ़ोन किया था। हुक्म नियाजी साहब, मैं हमतन गोश हो गया। फारूक नियाजी ने कहा, मैं दरअसल अभी अपनी सेटिंग में मसरूफ़ हूँ, इसलिए कोर्ट कचहरी के मामलात को लपेट कर रखा हुआ है। तुम चाहो तो मेरे काम आ सकते हो, इस तरह तुम्हारा भला भी हो जाएगा। आप काम की कुछ तफसील तो बताएं। नियाजी साहब ने कहा, यार बेग, मेरे एक दरीना रफ़ीक हैं, दाऊद निज़ामी साहब। शहर में उनका आलीशान होटल है। उन्हें एक मामले में कानूनी मदद की ज़रूरत है। बेचारे बहुत परेशान हैं। वो तो अपना केस मुझे देना चाहते थे, लेकिन मैं अभी कुछ दूसरी नौइयत के मामलात में उलझा हुआ हूँ। मैंने सोचा कि ये केस मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। वैसे भी दाऊद साहब का मामला सिटी कोर्ट से मुतल्लिक है। अपनी बात खत्म करने के बाद नियाजी साहब ने दाऊद निज़ामी के होटल का नाम बताया। वो खासा मारूफ और मियारी होटल था। गैर मुल्की सयाह वहाँ क़याम को तरजीह देते थे, जिससे उस होटल के बैनुल अक़वामी मियार की निशानदही होती थी।
مجھے خود بھی 2-4 مرتبہ اس ہوٹل کے ریسٹورانٹ میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا تھا اور میں نے مذکورہ ہوٹل کو اطمینان بخش پایا تھا۔ میں نے کہا میں اس ہوٹل سے اچھی طرح واقف ہوں نیازی صاحب۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے دوست داؤد نظامی کو کس قسم کا مسئلہ درپیش ہے؟ کوئی خانگی معاملہ ہے، انہوں نے بتایا۔ تم نظامی صاحب سے مل کر تفصیلی بات کرو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ آج ہی کسی تجربہ کار اور ماہر وکیل کا بندوبست کر دوں گا۔ آپ انہیں میرے دفتر میں بھیج دیں۔ میں نے کہا میں ان کا مسئلہ دیکھ لیتا ہوں۔ فاروق نیازی نے کہا یار بیگ، تھوڑا سا وقت تمہیں ہی نکالنا ہوگا۔ دن میں کسی وقت تم ہوٹل جا کر داؤد سے مل لو اور کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں۔ داؤد ہاتھ کا خاصا کھلا اور دل کا کشادہ ہے۔ تمہاری منہ مانگی فیس اور دیگر اخراجات وہ پیشگی دے دے گا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے مصلحت آمیز انداز میں کہا، میں ہی جا کر اپنے ہونے والے کلائنٹ سے مل لیتا ہوں۔ مزید 2-4 باتوں کے بعد نیازی صاحب نے ٹیلی فونک رابطہ موقوف کر دیا۔ میں نے بریف کیس اٹھایا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنے دفتر کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں عدالت جانے سے پہلے روزانہ اپنے دفتر کا ایک چکر ضرور لگاتا ہوں۔ میرا دفتر عدالت سے چند قدم کی دوری پر ہے۔ ضروری کاغذات اور فائلیں وغیرہ دیکھنے کے لیے دفتر کو ٹچ کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے دفتر کھل جاتا ہے، میری سیکٹری اور آفس بوائے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جن دنوں عدالت میں میرے کسی کیس کی سماعت نہیں ہوتی، تب میں صبح ہی سے دفتر میں جم کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اس روز بھی عدالت میں میرا کوئی کام نہیں تھا، لہٰذا ہوٹل میں جا کر داؤد نظامی سے ملنا قدرے آسان ہو گیا تھا، ورنہ میں دفتری اوقات میں کہیں آتا جاتا نہیں، تمام کلائنٹس کو اپنے دفتر میں نمٹتا ہوں۔ پھر بہت ضروری کہیں جانا بھی پڑ جائے تو دفتر سے اٹھنے کے بعد ہی ادھر کا قصد کرتا ہوں۔ دفتر پہنچنے کے بعد میں نے اپنی سیکٹری کو چند ضروری ہدایات دیں اور داؤد نظامی سے ملنے اس کے ہوٹل کی سمت روانہ ہو گیا۔ فاروق نیازی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یعنی داؤد 10 بجے تک اپنے ہوٹل پہنچ جائے گا۔ مجھ سے بات کرنے کے بعد نیازی صاحب نے فون پر نظامی کو کنفرم بھی کرنا تھا۔ میرے پاس آدھا گھنٹہ تھا۔ میں نے سوچا اس دوران میں اس ہوٹل کے ریسٹورانٹ کی رومانٹک فضا سے لطف اندوز ہونا کوئی بری بات نہیں۔ میں الصبح بیدار ہو جاتا ہوں، چنانچہ ناشتہ بھی بہت جلدی کر لیتا ہوں، اس لیے اس وقت ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ لی جا سکتی تھی۔ میں نے ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر اپنے لیے موسم کی مناسبت سے کافی اور چکن سینڈوچ منگوا لیے۔ ٹھیک 10 بجے میں نے ایک باوردی ویٹر کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، میں اس ہوٹل کے مالک داؤد نظامی سے ملنا چاہتا ہوں، تم میرا کارڈ ان تک پہنچا دو۔ وہ کارڈ کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، میں تو داؤد صاحب کے کمرے میں جا نہیں سکتا، میں یہ کارڈ مینیجر صاحب کو دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اتنا ہی کر دو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ویٹر کارڈ لے کر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ہوٹل کے مینیجر کے ساتھ واپس میرے پاس آ گیا، تاہم اس مرتبہ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا رہا اور مینیجر میرے قریب آ کر نہایت مؤدب انداز میں مستفسر ہوا، سر آپ کس سلسلے میں داؤد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں گہری تشویش تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، بھئی آج ان سے 10 بجے میرا اپائنٹمنٹ ہے، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ او، مینیجر نے ایک سکھ بخش طویل سانس خارج کی، تو یہ بات ہے، میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بھانپتے ہوئے کہا، تم تو یہی سمجھے ہوگے کہ میں تمہارے مالک سے کوئی شکایت وغیرہ کرنا چاہتا ہوں، ہے نا؟ واقعی سر، میں یہی سمجھا تھا، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ داؤد صاحب اپنے اصولوں کے بہت سخت ہیں اور کام کے معاملے میں کسی قسم کی بے اعتدالی یا کوتاہی بالکل برداشت نہیں کرتے، اس لیے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں داؤد نظامی کا اصول پرست ہونا کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا ہے سر، وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، بس یہ ہے کہ ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے، یوں سمجھیں کہ جان سولی پر ٹنگی رہتی ہے۔ اگر مینیجر کی باتوں کو کاروباری کسوٹی پر پرکھا جاتا تو وہ با الفاظ دیگر داؤد نظامی کی تعریف کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا نظامی صاحب ہوٹل پہنچ چکے ہیں؟ جی، وہ اس وقت اپنے دفتر میں موجود ہیں، مینیجر نے بتایا۔ انہیں ہوٹل آئے 15-20 منٹ ہو چکے ہیں۔ پھر وہ جانے کے لیے مڑا اور بولا، میں ابھی آپ کا کارڈ ان تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا۔ وہ دفتر مذکورہ ہوٹل کے عقبی جانب گراؤنڈ فلور پر واقع اور 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک بنسبت چھوٹا کمرہ آرام کے لیے تھا، دوسرے کمرے کو سٹنگ روم بھی کہا جا سکتا تھا۔
جس کی ایک دیوار کے ساتھ رکھی گلاس ٹاپ کنگ سائز ٹیبل کے پیچھے داؤد نظامی بنفس نفیس موجود تھا۔ مینیجر مجھے اس کمرے تک پہنچا کر واپس چلا گیا۔ داؤد نظامی نے اپنی سیٹ پر اٹھ کر مجھ سے پرجوش مصافحہ کیا، پھر ایک دبیز اور آرام دہ صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شائستہ لہجے میں کہا، تشریف رکھیں بیگ صاحب۔ میں نے ایک سینٹر ٹیبل ٹائپ میز پر اپنا بریف کیس رکھا اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں صرف ایک کرسی تھی اور وہ بھی ریوالونگ چیئر تھی جس پر داؤد نظامی براجمان تھا۔ دیگر ملاقاتیوں کے بیٹھنے کے لیے تین دیواروں کے ساتھ نیم بیضوی شکل میں قیمتی صوفے لگے تھے جن کے درمیان ایک خوبصورت اور نازک سی میز موجود تھی۔ عام دفتروں کی نسبت وہاں کا ماحول اور آرائش و زیبائش قدرے مختلف تھی۔ مجھے وہ سیٹنگ پسند آئی۔ داؤد نظامی کی عمر کا اندازہ میں نے 55 اور 60 کے درمیان لگایا، جو بعد ازاں صحیح ثابت ہوا۔ اس وقت وہ عمر کے 58ویں سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک فربا شخص تھا، رنگت گہری سانولی، چہرہ گول اور سر کے بال قدرے گھنگریالے۔ اس کے چہرے کی سب سے نمایاں چیز اس کے دانت تھے، جو کوئلے کی کان میں ہیروں کی مانند چمکتے تھے۔ وہ ایک انتہائی بردبار اور با اخلاق شخص تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے میری خاطر مدارات کے لیے ہل جل کرنی چاہی تو میں نے بڑی خوبصورتی سے اسے روک دیا اور بتایا کہ ابھی چند منٹ قبل ریسٹورانٹ میں معقول قسم کا ریفریشمنٹ لے چکا ہوں۔ بیگ صاحب، یہ تو آپ کی زیادتی ہے، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ نے میرے ہوٹل کے ریسٹورانٹ میں ادائیگی کی، حالانکہ اس وقت آپ میرے گیسٹ ہیں۔ کوئی بات نہیں جناب، میں نے بھی خوش دلی سے کہا، پھر کبھی آ کر مفت میں کچھ کھا پی لوں گا۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے ریسٹورانٹ میں وقت گزار چکا ہوں۔ اچھا اچھا، وہ پرمسرت انداز میں بولا۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ آپ جیسے پڑھے لکھے، باشعور اور معاشرے میں باعزت مقام رکھنے والے لوگ میرے ہوٹل میں آتے ہیں۔ ایک دو مزید باتوں کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ گیا اور کہا، نظامی صاحب، فاروق نیازی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو کوئی قانونی معاملہ درپیش ہے جس میں آپ مجھ سے کچھ مدد چاہتے ہیں۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، معاملہ تو بہت معمولی سا ہے، لیکن میں طریقے سلیقے سے کام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نہایت ہی کمینے اور بدذات شخص سے واسطہ پڑ گیا ہے بیگ صاحب۔ میں نے اپنا بریف کیس کھول کر رف پیڈ اور قلم برآمد کیا اور نظامی کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، جی نظامی صاحب، خود کو درپیش مسئلے کی تفصیل بیان کریں اور مفصل احوال اس کمینے کا بھی بتائیں جو آپ کی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، دراصل یہ مسئلہ میری بیٹی یاسمین کا ہے، اور وہ خبیث احسان فراموش اور کوئی نہیں بلکہ میرا داماد ظاہر شاہ ہے۔ اس تخم حرام نے ہم باپ بیٹی کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ نظامی کے لب و لہجے سے اپنے داماد کے لیے بے پناہ نفرت کا اظہار ہوتا تھا۔ میں نے اس کے دلی جذبات کو محسوس کرتے ہوئے کہا، ابھی تک آپ نے معاملے کی نوعیت نہیں بتائی نظامی صاحب۔ بیگ صاحب، سیدھی اور آسان سی بات ہے کہ میں یاسمین کو ظاہر شاہ سے نجات دلوانا چاہتا ہوں۔ داؤد نظامی نے سنجیدگی سے کہا، گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان نباہ کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آپ بالکل درست خطوط پر سوچ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ ظاہر میری بیٹی سے انتہائی بےہودگی کرتا ہے۔ گالم گلوچ اور مار پیٹ تو عام سی بات ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ کئی مرتبہ یاسمین کو زد و کوب کر کے گھر سے بھی نکال چکا ہے۔ میری بیٹی اس وقت میرے ہی گھر میں ہے۔ 5 روز پہلے وہ جس حالت میں میرے پاس پہنچی تھی، میں اسے بیان نہیں کر سکتا بیگ صاحب۔ نظامی کی آنکھوں میں پھیلے کرب اور اذیت کے جال کو میں بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ایک باپ اپنی عزیز از جان بیٹی کی مصیبت پر جس طرح تڑپ سکتا ہے، وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ میں نے کہا، نظامی صاحب، ان باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ کا داماد کوئی نفسیاتی مریض ہے۔ ہوش مند اور صحیح الدماغ لوگ تو اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے۔ میرے خیال سے تو وہ ایک نیتی مریض ہے، نظامی نے نفرت آمیز انداز میں کہا۔ میں نے چونک کر پوچھا، جناب، یہ نیتی مریض کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کسی شخص کے جسم میں کوئی بیماری ہو تو اسے جسمانی مریض کہا جاتا ہے۔ بیمار دماغ شخص کو دماغی مریض، ٹیڑھی میڑھی نفسیات والے شخص کو نفسیاتی مریض کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی شخص کی نیت میں فطور پیدا ہو جائے اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فطور بڑھ کر ہوس، لالچ، طمع اور لوٹ کھسوٹ کی شکل اختیار کر لے تو ان علامات کے حامل بد ذات شخص کو نیتی مریض کہنا چاہیے۔ اس کی وضاحت خاصی جامعہ تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس سلسلے میں آپ مجھ سے کس قسم کی قانونی مدد چاہتے ہیں؟
میں یاسمین کو خلا دلوانا چاہتا ہوں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کا مہر کتنا بندہ تھا؟ 1 لاکھ روپے، اس نے بتایا۔ میں نے اس موقع پر ایک قانونی نکتے کی وضاحت ضروری سمجھی اور کہا، نظامی صاحب، ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا داماد یاسمین کو طلاق دے تو وہ مہر کی رقم دینے کا پابند ہوگا، لیکن خلا کی صورت میں آپ کو مہر چھوڑنا پڑے گا۔ میرے لیے یہ بہت معمولی رقم ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اگر میری بیٹی کو دکھ بھری زندگی اور اس انسان نما شیطان سے چھٹکارا مل جائے تو میں کئی لاکھ روپے خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے یاسمین کی آزادی کے سلسلے میں اپنے داماد سے بھی بات کی ہے؟ ایک بار نہیں، کئی مرتبہ، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اگر وہ میری بات مان لیتا تو اس میں اسی منحوس کا فائدہ تھا، لیکن وہ تو بہت اونچا اڑ رہا ہے۔ میں اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا بیگ صاحب۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے خلا کا فیصلہ کیا ہے۔ اب قانونی تقاضے پورے کرنا آپ کا کام ہے۔ میں آپ کی فیس اور دیگر اخراجات ابھی ادا کرنے کو تیار ہوں۔ خلا حاصل کرنا بہت ہی معمولی نوعیت کا معاملہ تصور کیا جاتا ہے۔ جو عورتیں خلا کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع کرتی ہیں، ان میں اکثریت ایسی عورتوں کی ہوتی ہے جن کے شوہر مہر کی رقم بچانے کے لیے طلاق دینے کی غلطی نہیں کرتے، ورنہ دونوں فریقین ایک دوسرے کی شکل سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ داؤد نظامی اگر اپنی بیٹی کو خلا دلوانا چاہتا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ظاہر شاہ کسی بھی وجہ سے یاسمین کو طلاق دینے پر تیار نہیں تھا۔ ابھی نظامی نے ظاہر شاہ کے اونچا اڑنے کی بات بھی کی تھی۔ میں نے نظامی کو اس کے داماد کے حوالے سے کریدنا ضروری سمجھا، لیکن اس ذکر سے پہلے میں نے ایک اہم سوال لازمی جانا اور داؤد نظامی سے استفسار کیا۔ نظامی صاحب، کیا اس خلا کے لیے آپ کی بیٹی یاسمین پوری طرح تیار ہے؟ میں نے اس کی مرضی جاننے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی یہ خواہش ہے کہ ظاہر شاہ سے اس کی جان چھوٹ جائے، اس کے لیے کوئی بھی راستہ کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ اگر آپ کی تجویز ظاہر شاہ مان لیتا تو بہت فائدے میں رہتا، لیکن وہ بلیک میلنگ کی روش پر چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ذرا آپ تفصیل سے بتائیں گے؟ داؤد نظامی سے گفتگو کے دوران میں اہم ضروری باتیں اپنے رف پیڈ پر نوٹ کرتا جا رہا تھا اور پوری توجہ سے اس کی بات بھی سن رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، بیگ صاحب، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے یاسمین کی طلاق کے عوض ظاہر شاہ کو ایک بہت بڑی پیشکش کی تھی۔ اس کی حریص فطرت اور لالچی طبیعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے 5 لاکھ روپے کی آفر دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مہر کی رقم بھی معاف کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے میری پیشکش رد کر دی اور واضح الفاظ میں کہا کہ میں چاہے جو بھی کر لوں، وہ یاسمین کو طلاق نہیں دے گا۔ اتنا کہہ کر داؤد خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، اور وہ بلیک میلنگ والی کیا بات تھی؟ داؤد نے بتایا، وہ بد خصلت اس موقع پر منہ پھاڑ کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے واشگاف الفاظ میں مجھے باور کروایا کہ اگر میں یاسمین کو اس کی زوجیت سے خارج کروانا چاہتا ہوں تو مجھے اس کا صرف ایک مطالبہ پورا کرنا ہوگا، اور وہ مطالبہ ہے مبلغ 1 کروڑ روپے سکہ پاکستانی رائج الوقت۔ او! میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ ہاں، رقم تو واقعی بڑی ہے، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ یاسمین کی خوشیوں کی خاطر میں اس سے زیادہ دولت بھی خرچ کر سکتا ہوں، مگر ظاہر شاہ جیسے نیچ، نمک حرام اور احسان فراموش کو میں 1 پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ پوری تیاری سے یاسمین کا کیس لڑیں، میں مثبت انداز میں رقم خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ خلا کا مقدمہ اتنا پیچیدہ اور کانٹے کا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں۔ جب کوئی عورت معزز عدالت کے روبرو کھڑی ہو کر یہ فیصلہ سنا دے کہ وہ اس مرد یعنی اپنی شوہر کے ساتھ کسی بھی صورت رہنے کو تیار نہیں، تو عدالت شوہر مذکورہ سے تھوڑی پوچھ گچھ کے بعد بیوی کے حق میں فیصلہ سنا دیتی ہے۔ البتہ اس صورت میں بیوی کو اپنے مہر کے علاوہ دیگر مراعات سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ اس سیدھے سادے کیس کے لیے داؤد نظامی کوئی بہت بڑی رقم خرچ کرنے پر تلا بیٹھا تھا، تو یہ اس کا اپنا شوق تھا۔ اپنی گفتگو کے دوران میں داؤد نے کئی مرتبہ ظاہر شاہ کو نمک حرام اور احسان فراموش جیسے الفاظ سے نوازا تھا۔ میں ان الفاظ کی تفصیل جاننے میں خاصی دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ اسی تناظر میں نے داؤد نظامی سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا، بیگ صاحب، یاسمین سے شادی سے قبل ظاہر شاہ کچھ بھی نہیں تھا۔
آپ اسے سڑک چھاپ اور بے روزگار نوجوان کہہ سکتے ہیں۔ وہ اگر کچھ کرتا بھی تھا تو اس کا ذکر قابل شرم ہے۔ میں نے نہ صرف اپنی بیٹی اسے دے دی بلکہ اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے بھرپور مالی تعاون بھی کیا۔ آج وہ جو کچھ بھی ہے میری ہی مدد کے باعث ہے، مگر اب وہ احسان ماننے کے بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورتا ہے۔ کم ظرف اور گھٹیا لوگ ہمیشہ اپنی اوقات کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ نیچ افراد سے اعلیٰ کارکردگی اور طرز عمل کی توقع رکھنا ابس ہے بیگ صاحب، میں نے قدرے کھوجنے والے انداز میں کہا۔ نظامی صاحب، اس ذہنی، فکری، مالی، نسبی اور معاشرتی تفاوت کے باوجود بھی یہ شادی کس طرح ہو گئی؟ اچھا سوال کیا ہے آپ نے، وہ سراہنے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ میں نے کہا، سوال خاصا ذاتی نوعیت کا ہے جناب، میں اس جسارت سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ اگر جواب نہ دینا چاہیں تو… نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ آپ یاسمین کے وکیل ہیں، آپ سے کوئی بات چھپانا حماقت ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شادی کس طرح ہوئی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنے خیالات کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں منتظر نگاہ سے اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بوجھل آواز میں گویا ہوا، دراصل یہ شادی یاسمین کی حماقت نما ضد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، یعنی کوئی محبت وغیرہ کا چکر تھا؟ ظاہر تو یہی کیا گیا تھا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ وہ یاسمین کا جذباتی ابال تھا۔ وہ ناسمجھ لڑکی فردوس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ یہ فردوس کون ذات شریف ہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ نظامی نے بتایا، یاسمین کی ماں اور میری پہلی بیوی، یعنی سابقہ بیوی۔ وہ حیرت میں مبتلا کر دینے والے انکشافات کر رہا تھا۔ میں نے سوال کیا، اس کا مطلب ہے فردوس اب آپ کے ساتھ نہیں رہتی؟ میں 2 سال پہلے اسے طلاق دے چکا ہوں، وہ غیر جذباتی لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، یاسمین کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 6 سال۔ اس کے بچے؟ ایک بیٹا ہے 5 سال کا، دانش۔ اس صورت میں آپ کی بیٹی کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، میں نے کہا۔ باپ بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے، وہ بے غیرت ایسی کوئی کوشش نہیں کرے گا، نظامی نے پروسوک انداز میں کہا۔ اسے تو اگر بیٹے کی اچھی قیمت مل جائے تو وہ اسے فروخت بھی کر سکتا ہے۔ یقین نہیں آتا، دنیا میں اتنا خود غرض باپ بھی کوئی موجود ہے؟ بیگ صاحب، نظامی نے پرخیال انداز میں کہا، اس دنیا میں ہر قسم کے رشتے موجود ہیں۔ ظاہر شاہ جیسے کمینے اور لالچی باپ بھی، اور فردوس جیسی فتنہ سامان مائیں بھی، جو خود اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو جہنم واصل کرتی ہیں۔ اگر میں ظاہر شاہ کی اصلیت سے واقف ہوتا تو یاسمین کی شادی کسی بھی صورت اس سے نہ ہونے دیتا، مگر فردوس ہر اونچ نیچ سے آگاہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ظاہر شاہ کس قماش کا آدمی ہے۔ جب وہ دھیرے دھیرے یاسمین کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے اسے اپنے قریبی محبت کے جال میں الجھا رہا تھا، تو فردوس کا فرض بنتا تھا کہ وہ ایک طرف ظاہر شاہ کی پیش قدمی کو روکے اور دوسری جانب بیٹی کو سمجھائے کہ وہ ایک سراب کے پیچھے دوڑنے سے باز آ جائے، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اس کا طرز عمل اس کے متضاد تھا۔ اس نے یاسمین کو اس طرح ظاہر شاہ کے حوالے کر دیا جیسے قربان گاہ پر کسی بھینٹ کو پہنچایا جاتا ہے۔ بات ختم کرتے کرتے وہ خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور کرب کی چادر پھیل گئی تھی، اور وہ شکستہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی دل جوئی کی خاطر ہمدردانہ انداز میں پوچھا، ظاہر شاہ اور فردوس کے عزائم کے بارے میں آپ کو یاسمین کی شادی سے پہلے کچھ معلوم نہیں تھا؟ بیگ صاحب، اگر میں ان دونوں کے مکروہ ارادوں سے اور مذموم کردار کے بارے میں آگاہ ہوتا تو کسی بھی قیمت پر یہ شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ نظامی نے مجروح لہجے میں کہا، مجھ پر تو رفتہ رفتہ حقائق کھلنے لگے تھے، اور جب میں کنفرم ہو گیا تو میں نے پہلی فرصت میں فردوس کو طلاق دے دی، لیکن اس وقت تک پلوں کے نیچے اور اوپر سے بے بہا پانی گزر چکا تھا۔ میں ایک تند سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا تھا بیگ صاحب، اس کے ایک ایک لفظ سے دکھ ٹپکتا تھا۔ میں نے کافی دیر تک ہمدردی کے الفاظ سے اس کے نادیدہ ذہنیوں قلبی زخموں کی مرہم پٹی کی، پھر پوچھا، یاسمین کی عمر اس وقت کیا ہوگی؟ وہ 27 سال کی ہو گئی ہے۔ آپ کے یاسمین کے علاوہ اور بچے بھی ہوں گے؟ جی ہاں، 2 بچے ہیں، اس نے گمبھیر آواز میں جواب دیا۔ ایک 10 سالہ بچی نازش ہے اور دوسرا بیٹا ہے عامر، اس کی عمر 7 سال ہے۔ یہ دونوں بچے آپ کے پاس ہیں یا… میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، یہ دونوں بچے اپنے ماں باپ کے پاس ہیں، یعنی میرے اور سحرش کے پاس۔
اس کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یعنی آپ نے دوسری شادی؟ ہاں بالکل، میں نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، سحرش میری دوسری بیوی ہے، نازش اور عامر اسی کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، فردوس سے صرف ایک ہی اولاد یاسمین پیدا ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ نے بتایا ہے سحرش سے پیدا ہونے والی بچی نازش کی عمر 10 سال ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فردوس کی موجودگی ہی میں دوسری شادی کر لی تھی؟ فردوس کو تو آپ نے 2 سال پہلے طلاق دی ہے، سحرش سے میری شادی آج سے کوئی 12 برس پہلے ہوئی تھی۔ بیگ صاحب، نظامی نے فکر میں ڈوبے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں نے کہا کہ آپ کے پاس دوسری شادی کے لیے یقیناً کوئی ٹھوس وجہ ہوگی۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، داؤد نظامی نے کہا، فردوس سے میری شادی والدین کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اگر وہ میرا خیال رکھتی اور صحیح معنوں میں میری بیوی بن کر رہتی تو شاید میں دوسری شادی کا خیال بھی دل میں نہ لاتا۔ فردوس کی کج ادائیوں اور بے اعتنائیوں نے مجھے دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا، اور پھر سحرش سے میری ملاقات ہو گئی۔ اس وقت سحرش کی عمر لگ بھگ 20 سال رہی ہوگی، میں 46 سال کا تھا۔ سحرش کو دیکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے اسی کی تلاش تھی۔ میں نے اس کے والدین سے رابطہ کیا اور بہت جلد سحرش میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ اس معاملے میں تو آپ بہت خوش قسمت واقع ہوئے ہیں، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں واقعی، وہ قدرے مسرور ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ کی دوسری شادی پر پہلی بیوی نے بہت ہنگامہ رچایا ہوگا؟ اس نے خلاف توقع جواب دیا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میرے اس عمل پر اگر فردوس کوئی ادھم مچاتی تو زیادہ اچھا تھا، میں اس کی اصلیت سے آگاہ ہو جاتا۔ اس نے تو اس موقع پر چند روزہ ناراضگی کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ آہستہ آہستہ اس کا پھولا ہوا منہ نارمل ہو گیا، تاہم اس کے ساتھ ہی اس کے مطالبات کا آغاز ہو گیا۔ داؤد نظامی نے میری جانب دیکھ کر ذرا توقف کیا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، پہلے اس نے کہا کہ میں سحرش کے ساتھ نہیں رہوں گی، میرے لیے الگ بنگلہ ہونا چاہیے۔ میں نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا، پھر الگ گاڑی، الگ بینک بیلنس، الگ ملازمین، الغرض ہر شے الگ الگ کا تقاضا ہونے لگا، اور وہ بھی اسی معیار اور قیمت کی جو سحرش کے لیے لاتا تھا۔ میں نے فردوس کی ہر جائز و ناجائز فرمائش پوری کر دی، اس لیے بھی پوری کر دی کہ اللہ نے مجھے وافر مقدار میں سب کچھ دے رکھا ہے۔ مگر صاحب، وہ کیا مثال ہے شیشے کی نلکی اور کتے کی دم والی؟ فردوس نے اس مثال کو پوری کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اس کی اپنی حرکتوں کے باعث وہ روز بروز میری نگاہ سے گرتی گئی، اور پھر یاسمین کے شادی والے واقعے، اور اس کے بعد اثرات کے بعد تو فردوس کا وجود میری برداشت سے باہر ہو گیا، اور میں نے طلاق دے کر اسے اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ آج کل فردوس کہاں ہے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ اسی شہر میں کہیں خوار ہوتی پھر رہی ہوگی، وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں نے کہا، یعنی آپ اس سے قطعی لا تعلق ہو چکے ہیں؟ ایسی ہی بات ہے، اس نے بتایا۔ مجھ سے طلاق لینے کے بعد فردوس نے ایک ریٹائرڈ اعلیٰ سرکاری افسر کو پھانس کر اس سے شادی کر لی تھی، لیکن یہ شادی 6 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکی، اور اسے ایک مرتبہ پھر طلاق ہو گئی۔ آج کل معلوم نہیں کن سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ وہ یاسمین اور ظاہر شاہ سے تو ملتی رہتی ہوگی؟ یقیناً ملتی ہوگی، داؤد نے بتایا۔ میں نے کبھی ان کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اب تو آپ کو ضرور دلچسپی لینی ہوگی جناب۔ یاسمین آپ کے گھر پہنچ چکی ہے اور فردوس اس کی سگی ماں ہے۔ فردوس میرے گھر میں داخل ہونے کی جرأت نہیں کر سکتی، وہ یاسمین کو تو باہر کہیں بلا سکتی ہے نا؟ میں اس سلسلے میں یاسمین کو وارن کر دوں گا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، ظاہر شاہ جو آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کرنے کی مہم پر کمر بستہ نظر آتا ہے، اس کے پیچھے کہیں فردوس کا ہی ہاتھ تو نہیں؟ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ فتنہ خیال عورت مجھ سے انتقام لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اس سے کسی بھی اوچھے ہتھ کنڈے کی توقع کی جا سکتی ہے بیگ صاحب۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تب پھر آپ کو اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ فردوس یاسمین کو کوئی الٹی سیدھی پٹی پڑھا کر ہماری محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر شاہ کی حرکات و سکنات کی خبرگیری بھی ضروری ہے۔ اس کام کے لیے آپ اپنے کسی بھی بھروسے کے آدمی کو متعین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا داماد نگرانی میں رہے گا تو ہم بہتر طور پر اس سے نمٹ سکتے ہیں۔ آپ نے نہایت ہی اہم باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے بیگ صاحب، وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں آج ہی ایک ہوشیار قسم کے نگران کو ظاہر پر لگاتا ہوں،
اور اس کے ساتھ ہی یاسمین کو بھی ایک سنجیدہ لیکچر پلانے کی ضرورت ہے۔ میں نے اچانک پوچھا، آپ کی دوسری شادی پر یاسمین نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ اس نے شدید برہمی کا اظہار کیا تھا، داؤد نظامی نے جواب دیا۔ اور جب فردوس دوسرے بنگلے میں شفٹ ہوئی تو وہ بھی اس کے ساتھ جا کر رہنے لگی تھی۔ ازاں بعد سہرش سے بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور وہ باری باری دونوں بنگلوں پر رہنے لگی۔ میں نے پوچھا، نظامی صاحب، جب آپ نے فردوس کو طلاق دی تو یاسمین نے اس موقع پر کیسا بیہیو کیا تھا؟ ظاہر ہے ماں کو طلاق ہو جائے تو بیٹی کو اس کا گہرا صدمہ پہنچتا ہے۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ماں بیٹی کا رشتہ کچھ ایسا ہی نازک ہوتا ہے، نظامی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یاسمین نے اس موقع پر بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا تھا۔ کسی شدید اور احتجاجی نوعیت کا رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے اس نے میری حمایت میں خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں نے حیرت آمیز نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میرے نزدیک اس کی ایک ہی وجہ ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے چھت کی جانب چہرہ اٹھاتے ہوئے بولا، یاسمین اپنی ماں کے اصل روپ سے آگاہی حاصل کر چکی تھی۔ فردوس کی اصلیت نے اس کی زبان پر تالا ڈال دیا تھا۔ میں الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے چہرے کو واپس لایا، پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے پر محیط یہ سنسنی خیز کہانی رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک شوہر اپنی سابقہ بیوی کا کچا چٹھا بیان کر رہا تھا۔ داؤد کی کیفیت میں نے ایک خاص بات یہ محسوس کی کہ بیٹی کے غم نے اس کے ضبط کا بندھن توڑ دیا تھا۔ عام حالات میں ممکن ہے وہ فردوس کی ذات کے اس پہلو پر کبھی لب کشائی نہ کرتا۔